बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत को अब तक का साल 2024 का सबसे बड़ा 440 वोल्ट का झटका। जी हाँ, पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अहम तरीन ओहदेदारान की जानिब से अमरीका के इमरान खान की रहाई का वाज़े और साफ मुतालबा कर दिया गया पाकिस्तान से। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और चुंतखब हुकूमत से अब अमरीका से सिर्फ 7 दिन का वक्त मांगा गया है इमरान खान से डील करने के लिए। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से डील करने की कोशिशें तेज कर दी और वो तमाम बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी जो कि इमरान खान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया करते थे कि इमरान खान के हक में आलमी दुनिया से आवाज़ें नहीं उठ रही, अब वो अपने बिलों में घुस चुके हैं। इस वक्त उनके ऊपर खामोशी तारी है और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझे जाने वाली, दुनिया की सुपर पावर अमरीकी जो है वो अमरीका के अहम तरीन ओहदेदारान की जानिब से मुसलसल इमरान खान की रहाई के मुतालबात सामने आ रहे हैं। हुआ कुछ यूं, मेरा नाम रिचर्ड ग्रेनल है, मैं डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा खसूसी हूं, एक्स पर मेरा अकाउंट 100% असली है, मैंने ही इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया है और आज टीवी पर बैठकर बाकायदा तौर पर इमरान खान की रहाई का मुतालबा कर रहा हूं। यह बयान सामने आना था रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से कि सफ़े मातम बिछ गई पाकिस्तान में चुंतखब हुकूमत की सफ़ों में, और इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी शदीद तरीन बेचैनी का शिकार, रास्ता ढूंढ रहे हैं वापसी का कि किस तरह से पाकिस्तानी सियासत के अंदर अपने वो जो कहते हैं ना कि अपनी लंगोटी जो है वो बचाई जाए। रिचर्ड ग्रेनल का ताज़ा तरीन बयान आपके सामने रखते हैं। रिचर्ड ग्रेनल जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची हैं, अपने एक्स अकाउंट पर मुसलसल कई दिनों से, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर 26 नवंबर से लेके आज के दिन तक मुसलसल इमरान खान की रहाई का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि जनाब जो है वो पहली मर्तबा उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा इमरान खान को जेल से रहा किया जाना चाहिए। रिचर्ड ग्रेनल नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद मशीर बराए स्पेशल मिशन वो बात कर रहे थे, अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि अजीबो गरीब बयान से मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाह रहे थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, लेकिन मैं दबे अल्फाज में नहीं बल्कि खुलकर कह रहा हूं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि अक्लो फहम रखने वाले गैर रवायती सियासतदान, कारोबारी लोग मुल्क बेहतर अंदाज में चला सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान पर बिल्कुल सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह करप्शन के बहुत से झूठे इल्जामात हैं। इमरान खान को भी पाकिस्तान की हुक्मरान जमात ने जेल में डाला। वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो अवाम को इसका फैसला करने देना चाहिए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद मशीर जो रिचर्ड ग्रेनल का कहना था कि ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे थे। इमरान खान के बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात थे। इमरान खान सिस्टम से बाहर के आदमी थे, इसलिए ट्रंप से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इमरान खान साबिक क्रिकेटर हैं, गैर रवायती सियासतदान हैं, रवायती सियासतदान नहीं, इसलिए साफ और सीधी बात करते हैं। रिचर्ड ग्रेनल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात को बाइडेन इंतज़ामिया ने गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल नज़रअंदाज किया और कोई पेशरफ्त नहीं की। बाइडेन इंतज़ामिया भी अब जाते जाते ऐसे दिखाना चाह रही है जैसे उन्हें बहुत परवाह है और वो पाकिस्तान के मामलात पर पेशरफ्त चाहती है। इशारा किया रिचर्ड ग्रेनल ने और वो पैगाम आ गया फ्री इमरान खान। अमेरिका से वो पैगाम आ गया कि जिसका तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। कौन इंतजार कर रहा था? ये चुंतखब हुकूमत, ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट। उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा था कि जनाब ये बयान एक ना एक दिन जरूर आएगा
اور اس کے بعد پھر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ درمیان میں انہوں نے بہت کوششیں کی، نومنتخب امریکی صدر کے ساتھ روابط کی، ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام رسانیوں کی، لیکن کوئی پیغام ان کا نہیں سنا گیا۔ اور رچرڈ گرنل نے جس جانب اشارہ کیا بڑا ہی واضح ہے۔ 2020 میں جب جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ کا اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت طلعت حسین جیسے بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ عمران خان کو جو بائیڈن کی کال کا انتظار ہے اور جو بائیڈن عمران خان کو کال نہیں کر رہے، جس کی پریشانی ہے۔ حالانکہ ہماری معلومات کے مطابق، ہمارے ذرائع کے مطابق، امریکی سیکرٹری خارجہ نے کم از کم 2 مرتبہ اس بات کی کوشش کی کہ وہ براہ راست عمران خان سے، پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کریں، لیکن دونوں مرتبہ عمران خان کی جانب سے وزارت خارجہ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کا آپ کو یہ پیغام ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ عہدہ صرف اور صرف وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہو سکتا ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ پروٹوکول وائز آپ کا وہی عہدہ ہے جو پاکستان کے اندر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ہے۔ اگر عمران خان سے بات کرنی ہے تو پھر آپ کے صدر کو ٹیلی فون کال کرنا ہوگی، کیونکہ پروٹوکول کے لحاظ سے صدر مملکت امریکہ کے جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں۔ یہی جناب دنیا بھر کے جو سفارتی جو ہیں وہ قوانین ہیں، جو دنیا بھر کے سفارتی نامز ہیں، وہ اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ کیونکہ امریکہ کو اس بات کی عادت نہیں تھی۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا، امریکہ کی عادتیں پاکستان کے کرپٹ حکمرانوں نے خراب کر رکھی تھیں، پاکستان کے جو عامر جرنیل تھے انہوں نے خراب کر رکھی تھی، کیونکہ امریکہ سے ایک کال آتی تھی اور پاکستانی حکمران، چاہے وہ کرپٹ سیاستدان ہوں یا پھر عامر جرنیل ہوں، وہ ایک کال پر لیٹ جایا کرتے تھے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ پرویز مشرف ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے لوگ ہوں۔ ہر دفعہ اسی طرح ہوتا کہ امریکہ سرکار سے جو حکم جاری کیا جاتا اس پر منو ان عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ عمران خان نے نہ صرف جو ہے وہ یوکرائن وار کے معاملے کے اوپر ایک غیر جانبدار موقف پاکستان کا پوری دنیا کے سامنے رکھا، اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر، جس پر اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اندر بھی، امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشانی تھی، جو بائیڈن انتظامیہ کو بھی اس بات کی پریشانی تھی، اور انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ تھا کہ جناب اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات برابری کی سطح پر آگے اور اس کے بعد پھر عمران خان ان تعلقات کو اگر برابری کی سطح پر لے گئے تو اس کے بعد پھر جو ماضی میں اللے تللے لگے ہوئے تھے امریکی حکمرانوں کے پاکستان میں اپنی مرضی سے ڈیل کروانے کے، وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ یہی وہ صورتحال تھی کہ جس صورتحال کے بعد یہ بات پلان کی گئی، اس بات کا منصوبہ بنایا گیا کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا جائے، اور جس کے مقابلے میں، جس کے خلاف عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹی وی انٹرویو میں جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا امریکہ کو فوجی اڈے دیں گے افغانستان کے لیے، تو عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ عمران خان کا جملہ بڑا مشہور ہوا۔ اس کے بعد پھر جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے پاکستان میں سہولت کاروں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور وہ آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے سائفر آیا، کس طرح سے پاکستانی سفارت خار کو دھمکی دی گئی، چاہے اس کے لیے سفارتی زبان تھی یا غیر سفارتی زبان۔ کہا انہیں گیا کہ اگر پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت تبدیل نہ کی گئی تو پھر پاکستان امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ خراب تعلقات کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے، بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امریکہ کا رد عمل، یہ پیغام پاکستانی سفارتکار کو بھجوایا گیا، وہاں سے وزارت خارجہ پہنچا، شاہ محمود قریشی کے نالج میں آیا، انہوں نے عمران خان کے سامنے رکھا، اس کے بعد ڈی مارچ بھی کیا گیا امریکی سفارتکار کو، اس کے بعد قومی جو ہے وہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا، وہاں پر بھی یہ معاملہ رکھا گیا، تمام تر ثبوت سامنے رکھے گئے کہ کس طرح سے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کی جو ہے وہ کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی ایمبیسی کے عہدیداران نے پے در پہ درجنوں پاکستانی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی بھی تھے، جن میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنما بھی تھے، جن میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوٹے بھی شامل تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب تو ٹی وی چینل کی سکرینز پر بیٹھ کر نون لیگ کے اپنے عہدیداران محمد زبیر سمیت یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ کس طرح سے جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان تمام لوگوں نے کس طرح سے مل کر امریکہ کی مدد کے ساتھ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا۔ لندن پلان بنایا گیا، اس کے نتیجے میں اہم ترین تعیناتیاں کی گئیں تاکہ اگلے الیکشن کو رگ کیا جائے، اور پھر آپ کے سامنے ہے جس طرح سے ہوا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں مکمل طور پر دھاندلی نتائج میں کی گئی۔ فارم 45 چینج کر کے فارم 47 جعلی کس طرح سے بنائے گئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 2/3 سے زائد اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی کس طرح سے بدلی گئی، وہ تمام تر چیزیں اب کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے اندر جو بائیڈن انتظامیہ کا کردار تھا، کیونکہ اصلی پاکستان میں اس اصلی نظام کے باپ وہی تھے،
انہی کی اشیرباد سے پاکستان کے اندر یہ سسٹم، پاکستان کے اندر یہ نظام چل رہا تھا۔ اسی جانب رچرڈ گرنل نے اشارہ کیا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران جو بائیڈن انتظامیہ کو خیال نہیں آیا، پاکستان کے ساتھ تعلقات انہوں نے جس نہج پر رکھے، وہ جاتے جاتے اب آخری 1 ماہ کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ رچرڈ گرنل کے الفاظ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو ذرا غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت سارے معاملات کو بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ 4 سال نظر انداز کیا اور کوئی پیش رفت نہیں کی، جس میں کس طرف کو وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ جو بائیڈن انتظامیہ نے عمران خان کے دور حکومت میں کیا، اس کے بعد پھر جب پی ڈی ایم کا اقتدار آیا تو جو کچھ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کیا، ان تمام کے اوپر جو بائیڈن انتظامیہ نے آنکھیں بند رکھی، نظر انداز کیا پاکستان کو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن جیتنے کے باوجود الیکشن سے باہر رکھا گیا، ناحق، ناجائز، غیر آئینی، غیر قانونی طور پر عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، عام سیاسی کارکنان کو، خواتین کو گھروں کے اندر گھس کر جس طرح سے گرفتار کیا گیا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس پر جو بائیڈن انتظامیہ نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن تھی، دونوں ایک دوسرے کے انٹرسٹ سیف گارڈ کر رہے تھے۔ یہاں پر اگر اس بات کا احساس تھا کہ ہمیشہ کے لیے دکانیں بند ہو جائیں گی روایتی سیاسی مافیا کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ سطح پر اختیار کر گئے، اسی طرح سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر عمران خان کے مقابلے میں وہ نیچے جو ہے، وہ عمران خان نے اگر انہیں یہاں پر سٹینڈ لے کر جو عمران خان نے لے لیا تھا، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، عمران خان نے جو سٹینڈ لیا تھا، اس کے بعد امریکی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی جرت نہیں ہو سکتی تھی پاکستان کے اوپر اپنی کوئی بھی جو کسی بھی معاملے کے اوپر حکم چلانے کی۔ پاکستان کی ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ دی تھی عمران خان نے، اور احساس ہو گیا تھا امریکہ کو کہ یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکے گا، اور جو ان کی موجیں ہمیشہ کے لیے لگا کرتی تھی پاکستان میں روایتی کرپٹ سیاستدان اقتدار میں ہوں یا پھر عامر جرنیل، ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو جانے کی جو پالیسی تھی وہ عمران خان نے ختم کر دی۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ ایک ہو گئے، پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کے انٹرسٹ ایک ہو گئے۔ پاکستان کے اندر چاہے وہ زرداری مافیا تھا، چاہے وہ شریف مافیا تھا، چاہے وہ میڈیا مالکان کا مافیا تھا، چاہے وہ ہائر جوڈیشری کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری تھی، چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری تھی، ان تمام کے انٹرسٹ ایک ہو گئے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اگر عمران خان عوامی حمایت کے ساتھ اسی طرح چلتا رہا، آزادانہ طور پر عمران خان پاکستان کی خارجہ پالیسی بناتا رہا، تو اس کے بعد پھر وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ آج کا جو بیان ہے رچرڈ گرینل کا لے کے، جس کو لے کے شدید ترین بے چینی ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی صفوں کے اندر، اس کا ایک باقاعدہ طور پر کانٹیکسٹ ہے، اس کی ایک باقاعدہ طور پر بنیاد ہے۔ اور اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور جناب شیخ وقاص اکرم، ان کا بیان بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکی جو نو منتخب امریکی انتظامیہ ہے، جو رچرڈ گرینل ہیں، ان کے بیان کو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھائی، لیکن تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کسی بھی ملک بشمول امریکہ کی مدد کی خواہش مند نہیں، نہ کسی ملک سے ہم نے درخواست کی، نہ ہم توقع رکھتے ہیں۔ عمران خان پاکستانی عوام کی مدد کے ساتھ، پاکستانی عوام کی شراکت کے ساتھ، پاکستانی عدالت سے آنے والے فیصلوں کے نتیجے میں رہا ہوں گے۔ عمران خان کے خلاف تمام تر کیسز جعلی ہیں، اور یہ جو تاثر نون لیگ کی حکومت کی جانب سے بنایا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کے دباؤ کے بعد موجودہ چنتخب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا کرنے جائے گی، تو ایسا تاثر نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی بیرونی دباؤ اس چنتخب حکومت کے اوپر نہیں تھا، اس مافیا کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر نہیں تھا، لیکن اب جب کہ دنیا کے تمام ممالک، چاہے وہ یورپی یونین ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، مسلسل جو ہے وہ آوازیں اٹھائی ہیں، رچرڈ گرینل نے ہمارے موقف کی تائید کر دی ہے۔ امریکہ پاکستان کا دوست ملک ہے، برطانیہ نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے موقف کی تائید کر دی، یورپی یونین کے 27 ممالک نے عمران خان کے
جو ہے وہ موقف کی حمایت کر دی. انسانی حقوق کی پامالی جہاں بھی کی جاتی ہے امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. ہمارے لیے بھی آواز اٹھائی، ہم اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن عمران خان کی رہائی اگر یہ کہا جائے کہ جناب صرف اس چیز کا نتیجہ ہے تو ایسا درست نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان کے اوپر تمام تر کیسز جعلی ہیں اور عمران خان نے آئینی اور قانونی طور پر بہت جلد پاکستانی عوام کے درمیان ہونا ہے. اسد کیسر نے کہا کہ فیصلے عمران خان نے کرنے ہیں، ان سے مشاورت کے بغیر مذاکرات بے معنی رہیں گے. جتنی جلدی ہو حکومت کو چاہیے کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے تاکہ ان مذاکرات کو بامعنی بنایا جا سکے. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے صرف 6 سے 7 دن کا وقت مانگا ہے بالواسطہ پیغام رسانی کے ذریعے. امریکہ کو یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا وقت دیجئے. اور 2 جنوری تک اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یقین دہانی بھی کرا دی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.